Story of Harut and Marut. Stories from Quran. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Stories of the Quran. The story of two angels, Harut और मारूत. हारूत और मारूत दो फरिश्तों के नाम हैं. आज हम इनकी स्टोरी पढ़ेंगे. हारूत मारूत. सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में और उनसे पहले बनी इसराइल कौन थी? मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी, जिसमें बाद में अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा. तो ये बनी इसराइल जादू में पड़ गए थे. तौरात पढ़ने की बजाय जादू की बुक्स पढ़ने लगे थे. तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबसे वो किताबें छीन कर उनको अपने तख्त के नीचे दफना दिया, ताकि कोई जादू न कर सके और सब दीन पर चलें. और ऐसा ही हुआ, सब दीन पर आ गए. सारी जितनी भी किताबें थीं उनके किंगडम में जो जादू से रिलेटेड थी, वो सब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जमा करके उनको अपने तख्त के नीचे दफना दिया. सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में जिन, हवाएं, हर चीज़ थी. लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत के बाद शैतान, जिन इतने जलील हुए क्योंकि उनको पता नहीं चला था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका है. सुलेमान अलैहिस्सलाम एक लकड़ी के सहारे से खड़े हुए थे, और जब वो लकड़ी को दीमक ने खाया और जब वो लकड़ी ख़त्म हुई, उसके बाद जब सुलेमान अलैहिस्सलाम गिरे, तब सबको पता चला कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत हो चुकी है. जिन्हों को इसकी ख़बर नहीं हुई क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम मर चुके हैं. तो उन्होंने वो सारी किताबें निकाली और सबसे कहना शुरू किया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर नहीं थे, वो तो एक जादूगर थे जो ये सारी किताबें पढ़ पढ़ कर जादू करते थे. क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास बहुत सारी अल्लाह ताला ने उनको मौजज़े दिए थे. ये जो मौजज़े होते हैं, ये मिरेकल्स होते हैं जो अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसको चाहता है देता है. तो ये ख़ास तौर से अल्लाह ताला ने ये मिरेकल्स जो थे, वो मिरेकल्स जो अपने पैगंबरों को देते हैं अल्लाह ताला. जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में सारे जिन, हवा, परिंदे, आप सबकी बोलियां समझ लेते थे. चींटी बोलती थी तो आप समझ लेते थे कि वो क्या बोल रही है. तो ये सब जो थे मौजज़े थे जो अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिए थे, ताकि सबको यकीन हो जाए कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, और फिर वो आपकी बात मानें और अल्लाह की इताअत करें और सीधे रास्ते पर चलें. ऐसे ही ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मौजज़े दिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी उंगली के इशारे से चाँद के 2 टुकड़े किए. तो ये सब जो होते हैं, ये मौजज़े होते हैं, मिरेकल्स होते हैं जो अल्लाह ताला देते हैं. अब ये जो जादू जो होता है, ये शैतान का होता है, यानी ये शैतान की तरफ से होता है. तो उन जिनों ने क्या कहना शुरू किया, क्योंकि जिनों को, जो सरकश जिन होते थे, उनको भी सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी कंट्रोल में कर लेते थे. तो वो बहुत मजबूर होकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के काम करते थे. यानी वो आज़ाद होना चाहते थे, लेकिन वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की क़ैद में होते थे, इसलिए वो अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकते थे. तो जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ और उन्हें पता चला, तो उन्होंने सबसे कहना शुरू किया. सबसे पहले तो वो जो किताबें थीं जो उनकी तख्त के नीचे थी, वो सब निकाल दी, और निकाल के कहना शुरू कर दिया सबसे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे, वो तो ये जादू की किताबें पढ़ पढ़ कर ये सब काम करते थे. इसी वजह से जिन, हवाएं, जानवर सब उनके कब्ज़े में थे, और लोगों को फिर जादू सीखने में लगा दिया, और लोग फिर दीन से दूर हो गए. सिटी ऑफ बेबीलोन, ओरिजिन ऑफ ब्लैक मैजिक. ये शैतान का बहुत बड़ा हथियार है कि कोई भी परेशानी आए तो लोगों के दिलों में डाले कि उसने किसी और ने जादू किया होगा,
جس سے لوگ اللہ سے مدد مانگنے اور استغفار کرنے اور خود کے گناہوں کو دیکھنے کی بجائے جادو اتروانے یا پلٹوانے میں لگ جاتے ہیں۔ یعنی جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ایک آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ اس نے جادو کیا ہوگا، اس نے یہ کیا ہوگا، تو انسان جو ہے استغفار نہیں کرتا، اللہ سے مدد نہیں مانگتا، الٹا اس جادو کے توڑ میں نکل جاتا ہے کہ پچھتا جو بھی جادو کرتا ہے وہ دین سے باہر ہو جاتا ہے۔ اسلامی حکومت میں جادو کرنے والے کو جان سے مارنے کا حکم ہے۔ یعنی جادو جو ہے وہ اتنا زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے، کیونکہ شیطان کا عمل ہے یہ۔ جو بھی اس طرح سے جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے یا اس کے بارے میں پڑھتا ہے تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی وہ باہر نکل جاتا ہے۔ اور اگر اسلامک حکومت ہے تو ایسے جادو کرنے والوں کو جان سے مارنے کی سزا ہے کہ ان کو ختم کر دو، ان لوگوں کو۔ شیطان بھڑکاتا ہے انسان کو کہ جادو سیکھو۔ اب ہم یہ بیبیلون کے بارے میں پڑھیں گے۔ جب بنی اسرائیل جادو میں پڑ گئے اور یہ سمجھنے لگے کہ سلیمان علیہ السلام بھی جادو کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جادو اور میریکلز میں فرق دکھانے کے لیے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کو بابل عراق میں بھیجا، جو بیبیلون سٹی تھی اس میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو ہاروت اور ماروت، تاکہ وہ اوپنلی کہتے تھے آؤ ہم جادو سکھائیں گے۔ اب یہ جو سلیمان علیہ السلام کی قوم تھی یہ تو فلسطین میں تھی اور یہ عراق بابل میں، تو یہ بابل کیسے پہنچے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے؟ تو کہا جاتا ہے کہ جب فرسٹ بابل کے جو بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے جب فلسطین پر حملہ کیا تھا اور جیروسلم کو برباد کر دیا تھا، جو فرسٹ ڈسٹرکشن آف جیروسلم تھا، اس کے بعد جب وہ واپس پلٹا تھا تو وہ بہت سارے بنی اسرائیلوں کو اپنے ساتھ قید کر کے لے گیا تھا عراق بابل، اور وہاں لے جا کے ایک جگہ تھی، ایک گاؤں تھا تل ابیب، وہاں پر اس نے بالکل جیسے جانوروں کو رکھا جاتا ہے ویسے وہاں ان لوگوں کو رکھا تھا۔ تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہو ہاروت ماروت کو، کیونکہ ان کا یہاں سے وہاں بابل جانا اور پھر جادو سیکھنا یہ اسی چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ شاید اس وقت کا زمانہ تھا، کیونکہ ہمیں قرآن مجید سے پتہ نہیں چلتا کہ اس کا زمانہ کیا تھا، لیکن علماء اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید یہ وہی زمانہ تھا۔ ہاروت اور ماروت کو 2 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھیجا تھا لوگوں کی آزمائش کے لیے۔ لیکن سکھانے سے پہلے انہیں وہ جو 2 فرشتے تھے وہ کہتے تھے لوگوں سے کہ ہاں ہم تمہیں جادو سکھانے کے لیے آئے ہیں، ہم جادو سکھانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، لیکن سکھانے سے پہلے کہتے تھے، انہیں وارن کر دیتے تھے کہ ہم تم لوگوں کے ٹیسٹ کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ صاف صاف ان کو بتا دیتے تھے کہ دیکھو تم لوگ جادو مت سیکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم تمہارا ٹیسٹ لے سکیں، آزمائش کریں تمہاری کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے وہ تم کرتے ہو یا نہیں۔ جادو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور تو یہ فرشتے جو تھے انہیں صاف صاف بتا دیتے تھے کہ دیکھو ہم سے جادو مت سیکھو، ہم صرف آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ لیکن پھر بھی لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے، کیونکہ ان کا جو اخلاق تھا، اس کی جو گراوٹ تھی وہ بہت زیادہ گر چکا تھا، وہ اخلاقی طور پر گر چکے تھے وہ لوگ۔ اور کیسا جادو سیکھتے تھے وہ کہ شوہر اور بیوی میں لڑائی کرواتے، اور یہ ان کی اخلاقی گراوٹ کی انتہا تھی۔ مطلب ایسا جادو سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں لڑائی ہو جائے اور گھر برباد ہو جائے۔ اسی کے بعد بنی اسرائیل برباد ہونا شروع ہوئے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب چھوڑ دی تھی اور جادو میں پڑ گئے تھے۔ یعنی انہوں نے ان کی جو کتاب تھی تورات، اس کو تو ایک طرف کر دیا تھا، اور یہ جادو سیکھنے سکھانے اور گھر توڑنے اور ان سب چیزوں میں یہ لوگ پڑ گئے تھے۔ آج بھی ان کا ماننا ہے، یعنی یہ جو بنی اسرائیل ہیں، یہ جو یہود ہیں،
یہ مانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، پیغامبر نہیں تھے۔ مدینے کے یہود بھی یہی کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ نہیں، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، یعنی کبھی جادو نہیں کیا تھا۔ وہ اللہ کے نبی تھے، ان کے پاس جتنی بھی میریکلز تھے وہ جادو نہیں تھے، اللہ کے دیے ہوئے پاورز تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا کہ تم جو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ جادو کرتے تھے، وہ جادو نہیں کرتے تھے، انہوں نے کبھی کفر نہیں کیا۔ ان کو جتنی بھی طاقتیں دی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے خود دی تھی۔ اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اتنے ڈیٹیل میں بیان کیا۔ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغامبر تھے، انہوں نے کبھی کفر نہیں کیا تھا، انہوں نے کبھی جادو نہیں کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کلیئر کر دیا کہ اگر کوئی جادو کرتا ہے تو پہلی بات اس کا ایمان چلا جاتا ہے، یعنی ایمان ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ مسلم نہیں رہتا۔ دوسری بات، جادو کا اثر جب ہوتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے جادو کا اثر کرواتے ہیں، کسی پر نہیں کرواتے، سامنے والے کی آزمائش کے لیے، اور یہ بہت سخت آزمائش ہوتی ہے انسان کی۔ یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا تھا، جس سے آپ بہت بیمار ہو گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے معوذتین پڑھنے کو کہا، جادو سے بچنے کے لیے معوذتین پڑھیں، قل اعوذ برب بالفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے گٹھان یعنی نوٹ لگائی اور اس پر پھونکا، اس نے جادو کیا، جس کو گنڈے کہا جاتا ہے نا، تعویذ گنڈے، گٹھان لگا کے، دھاگے پہ گٹھان لگا کے پھونکی جاتی ہے، جس نے ایسا کیا اس نے جادو کیا۔ اس لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ تعویذ دھاگوں سے دور رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ پہننے کو شرک کہا ہے اور گناہ ہے جس کی معافی نہیں۔ ایک آدمی آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے اسلام پر، کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کے گلے میں تعویذ تھا، تو آپ نے اس سے بیعت نہیں کی، آپ نے اس سے کہا پہلے تم یہ اتار کے پھینکو، اس کے بعد تم میرے پاس آنا۔ پھر اس نے اس کو اتار کے پھینکا، کیونکہ یہ سب جاہلیت کی رسم و رواج تھے۔ وہ پھینکا، اس کے بعد وہ آیا، پھر آپ نے اس سے بیعت کی، کیونکہ یہ جو ہے شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو قرآن میں ایک سچا پیغامبر کہا کہ وہ سچے تھے۔ اب فرق کیا ہے جادو اور میریکل میں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ میریکل ہے تو اس کے اندر ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جو جادو کو میریکل سمجھتے ہیں وہ بھٹک جاتے ہیں۔ جادو شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے قصے میں ہم نے پڑھا کہ ملکہ سبا کے تخت کو موڈیفائی کروایا گیا، یعنی سلیمان علیہ السلام نے جو ملکہ سبا تھی اس کے تخت کو منگوایا اور اسے تھوڑا چینج کیا، پھر اسے گلاس کے محل میں کیوں لے کر گئے، مطلب یہ سب چیزیں کیوں کی، اور ملکہ نے ایسا کیا دیکھا کہ فوراً بول پڑی کہ میں سلیمان کے رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ یعنی اس کو یہ سب دکھا، جو ملکہ سبا تھی اس نے دیکھا کہ میرا تخت یمن سے یہاں کیسے آ گیا، پھر وہ گلاس کے محل میں گئی تو اسے لگا پانی ہے، جیسے اس نے پیر رکھا تو پھر اسے پتہ چلا کہ نہیں، یہ پانی نہیں ہے، فلور ہے۔ تو بس وہ سب دیکھنے کے بعد وہ ایک دم بول اٹھی کہ میں سلیمان کے رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ پھر ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا تو سارے جادوگروں نے جادو سے رسی کے سانپ پھینکے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا یعنی اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ ایک بڑا سانپ بن گیا اور ان کے سارے سانپوں کو کھا لیا۔ اس پر سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ تو جادوگروں نے ایسا کیا دیکھ لیا کہ وہ سجدے میں گر گئے اور کہا کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے انہیں دھمکی دی کہ سب کو مروا ڈالے گا، تب بھی پرواہ نہیں کی،
اور سب نے اللہ کی خاطر اپنی جان دے دی۔ ایک دم کسی کے اندر اتنا ایمان کیسے آ سکتا ہے کہ ایک پل میں اللہ کے لیے جان دے دی؟ یعنی انہوں نے رسی پھینکی، وہ سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لکڑی پھینکی تو وہ بڑا اژدہا بنا اور اس نے پورے سانپوں کو کھا لیا۔ یہ دیکھ کر سارے جتنے جادوگر تھے وہ سجدے میں گر گئے، ایمان لائے۔ فرعون نے ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی کہ ان کو مار ڈالے گا، انہیں مروا ڈالے گا، اس کی بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی، اور سب کو فرعون نے ختم کر دیا، اور وہ ختم ہو گئے اللہ کے نام پر۔ تو ایسا کیا انہوں نے دیکھ لیا تھا؟ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، دیکھو ہم پانی کیسے برساتے ہیں۔ مطلب انسان اس چیز پر دیکھے کہ پانی کیسے برس رہا ہے، مردہ زمین سے کیسے زندگی نکلتی ہے۔ یہ سب بتا کر اللہ تعالیٰ ہمیں میریکلز دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں جو دنیا میں کسی کے لیے کرنا پاسبل نہیں ہے، یہ صرف اللہ ہی کی طاقت سے ہو سکتا ہے۔ جس کو یہ میریکلز دکھنے لگتے ہیں اسے اللہ کی عظمت سمجھ آ جاتی ہے اور وہ دل سے اس کے آگے جھک جاتا ہے۔ ملکہ سبا جو تھی اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کسی کے انسان کی بس کی بات نہیں ہے، یہ ضرور اللہ تعالیٰ نے ہی سلیمان علیہ السلام کو میریکلز دیے ہیں جس سے سلیمان علیہ السلام نے یہ کیا ہے۔ تو اس کو اللہ کی طاقت محسوس ہوئی، اس لیے وہ اللہ پر ایمان لے آئی۔ پھر جو جادوگر تھے وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو عصا تھا، جو لاٹھی تھی، وہ بڑا سا اژدہا بن گیا، تو ان کو فرق نظر آ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے۔ یعنی جو جس چیز کا جاننے والا ہوتا ہے اس کو اس چیز کے بارے میں زیادہ پتہ ہوتا ہے، تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے اور یہ ضرور بہت بڑا کوئی معجزہ ہے، میریکل ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیا ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی جان بھی دے دی لیکن اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا، تو ایمان ان کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ جس کو میریکلز اور جادو میں ڈفرنس سمجھ میں آ جاتا ہے، جس کو میریکلز سمجھ میں آ جاتے ہیں، اس کے اندر ایمان داخل ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے۔ اب جو ہاروت اور ماروت لے کر آئے تھے وہ جادو تھا، وہ خود کہتے تھے کہ تم ہم سے جادو مت سیکھو، یہ جادو اچھی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں بھیجا ہے تاکہ وہ تمہارا ٹیسٹ لے سکے۔ لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جادو سیکھتے تھے اور شوہر اور بیوی میں لڑائی کرواتے تھے، طلاق کرواتے تھے۔ جادوگر جادو جانتے تھے۔ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا سانپ دیکھا تو انہیں اللہ کا سپر نیچرل پاور نظر آ گیا، اس لیے انہوں نے خود کو سبمٹ کر دیا۔ ایسے ہی ملکہ کو بھی اپنا تخت دیکھ کر وہ چیز نظر آ گئی، پھر گلاس کا محل دیکھ کر تو اللہ کی عظمت اس کے اندر بیٹھ گئی، اس کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کی طاقت کیا ہے، ورنہ وہ سورج کی عبادت کرتی تھی۔ ہاروت اور ماروت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا کہ لوگ میجک اور میریکلز میں ڈفرینشیٹ کر پائیں، ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھیجا کہ دیکھو یہ جو ہاروت ماروت لے کر آئے ہیں یہ جادو ہے، اور جو سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا وہ جادو نہیں تھا، وہ میریکلز تھے۔ ہاروت اور ماروت کو جادو دے کر اس لیے بھیجا کہ لوگوں کا ٹیسٹ ہو کہ منع کرنے کے بعد بھی کون جادو سیکھتا ہے۔ ایسی ہمیں بھی منع ہے کہ ہمیں جادو نہیں سیکھنا ہے، جادو کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیچر کو دیکھو، جس کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ کی عظمت کو پہچانو، یعنی اللہ کو چھوڑ کے تم کسی اور کی کیسے عبادت کر سکتے ہو؟
تم جس کی بھی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں۔ اب اس کا ریفرنس ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں۔ یہ پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ آیت نمبر 102 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، ماں اس کی جو تتلو پڑھتے تھے، شیاطین علی اوپر، ملکی بادشاہت میں، سلیمان کی بادشاہت میں جو شیطان پڑھتے تھے، یعنی جو جادو، اس کی انہوں نے پیروی کی۔ وما، اور نہیں کفرا، کفر کیا تھا، سلیمان نے، ولیکن، اور لیکن، شیاطین نے کفر کیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا تھا، شیطان جادو کرتے تھے۔ یعلمون، وہ سکھاتے تھے، الناسا، لوگوں کو، سحر جادو، وما، اور جو انزلہ نازل کیا گیا تھا، علی اوپر، الملکینی، 2 فرشتوں کے، بابل میں، ہاروت و ماروت کے اوپر، جو ہاروت اور ماروت پہ جو نازل کیا گیا تھا اس کی وہ پیروی کرتے تھے۔ وما، اور نہیں، یعلمانی، وہ دونوں سکھاتے تھے، من احدن، کسی ایک کو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یقولا، وہ دونوں کہتے تھے، وہ سکھانے سے پہلے دونوں کہتے تھے، انما، بے شک، نحنو، ہم تو، فتنتن، ایک فتنہ ہیں، فلا، پس نہ، تکفر، تم کفر کرو، یعنی ہم تو صرف ایک آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، دیکھو تم کفر مت کرو۔ اور یہاں کفر بار بار کسے کہا جا رہا ہے؟ جادو سیکھنے کو کہا جا رہا ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ، بس وہ سیکھتے تھے، یعنی کہ اتنا سننے کے باوجود بھی وہ سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں سے، ما، جو، یفرقون، جو جدائی ڈالتے تھے، بہی، ساتھ اس کے، بینہ، درمیان، المرئی، مرد، وزوجہی، اور اس کی بیوی کے، یعنی ایسا جادو سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی کے بیچ میں جدائی ڈالتے تھے۔ وما، اور نہیں تھے، ہم، وہ، بدورینا، ضرر پہنچانے والے، نقصان پہنچانے والے، بہی، ساتھ اس کے، من احدن، کسی ایک کو، یعنی اس جادو سے وہ کسی کو نقصان پہنچانے والے نہیں تھے، الا، مگر، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، یعنی ان کے اس جادو سے اگر کسی کو نقصان بھی پہنچتا تھا تو وہ صرف اللہ کے حکم سے ہی پہنچتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو جادو کا اثر ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا تو اس جادو کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ یہ سب ٹیسٹ کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے تھے، ما، جو، یدرہم، نقصان دیتا انہیں، ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو نقصان دیتا تھا، ولا، اور نہ، ینفعہم، وہ نفع دیتا انہیں، وہ نفع نہیں دیتا تھا یہ سب چیزیں، وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے تھے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ، تحقیق، علموا، وہ جانتے تھے، لمنی، البتہ جس نے، اشتراہو، خریدا اسے، یعنی اس کو لیا، ما، نہیں ہے، لہو، ان کے لیے، فی الآخرتی، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ، یعنی وہ جانتے تھے اس کے باوجود وہ سیکھتے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ سیکھنے سے اور جادو کرنے سے ہمارے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، یعنی آخرت میں ہمیں پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا، یعنی آخرت میں جہنم ہی ہے ایسے لوگوں کے لیے، اس کے باوجود وہ سیکھتے تھے۔ ولا، بئسا، اور البتہ کتنا برا ہے، ما، جو، شرو، انہوں نے بیچ ڈالا، کس کو بیچ ڈالا؟ اپنے ایمان کو، بہی، بدلے اس کے، یعنی جادو لے لیا اور اپنا ایمان بیچ دیا، بہی، انفسہم، اپنی جانوں کو، انہوں نے بیچ ڈالا بدلے اس کے اپنی جانوں کو، یعنی اپنی جان کا سودا کر لیا انہوں نے، کیونکہ ایمان جیسے ہی جاتا ہے تو پھر انسان کے لیے جہنم ہے۔ لو، کاش، کانو، ہوتے وہ، یعلمون، کاش کہ وہ جانتے اس چیز کو،
کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ لوگ پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، یعنی جادو میں پڑ گئے، جادو کی بکس پڑھنے لگے اپنی کتاب چھوڑ کر۔ اور سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا تھا، بلکہ شیطانی کفر کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے جو شہر بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل ہوا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے تھے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑو۔ یعنی ہم تمہارا ٹیسٹ لینے کے لیے بھیجے گئے ہیں، تم جادو مت سیکھو۔ لیکن لوگ ان دونوں فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتے، اور اللہ کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا تبھی جادو کا اثر ہوتا تھا، ورنہ نہیں۔ اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیز یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا، یعنی جو اپنے لیے یہ چاہے گا، اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ اور اس چیز کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ وہ بری تھی، کاش وہ اس بات کو جانتے۔ کتنی بری چیز تھی یہ کہ اپنے آپ کو بیچ ڈالا جادو کے بدلے میں، کہ جادو سے وہ خود کو بیچ رہے ہیں، جہنم خرید رہے ہیں۔ یعنی کاش کہ وہ جانتے کہ وہ یہ جادو سیکھ کر اور یہ جادو کر کے وہ کیا کر رہے ہیں، خود کو بیچ رہے ہیں اور جہنم خرید رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔